अलीज़ा टॉक के मुआज़िज़ सामीन को अलीज़ा कामल का सलाम। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें। अगर आपने अभी तक मेरे ये 2 चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी सब्सक्राइब कर लें। बढ़ते हैं कहानी की तरफ। मैं ख्वाबों में जीने वाली लड़की थी। मुझे तालीम हासिल करने, पेंटिंग करने का बहुत शौक था। इन सब में मेरी टीचर ने मेरी हौसला अफजाई की, मगर ये बात मेरी अम्मी को पसंद नहीं आई। उन्होंने मेरी शादी खाला के बेटे से करा दी। मेरा शौहर गांव का छोटी सोच रखने वाला मर्द था। मुझे बिल्कुल जूती की नोक पर रखता। एक रोज सास ने मेरे खिलाफ साजिश की। टीचर के बेटे को मेरे कमरे में भेज दिया और शौहर को बुलाकर हंगामा किया। शौहर गुस्से से पागल हो गया। उसने मेरे साथ मुझे अपने नाम की पुकार सुनाई दी तो कितनी देर मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आया। ये सब मुझे ख्वाब लग रहा था, ऐसा ख्वाब जो कभी भी टूट सकता था। मैं सख्ता ज़दा बैठी थी। जब मेरे साथ बैठी मैडम ने मुझे टोका तो मैं लड़खड़ाते हुए अपनी कुर्सी से उठी और ख्वाब किसी कैफियत में चलती हुई स्टेज तक पहुंचे। स्टेज पर खड़ा मेहमान खुसूसी पहले तो मुस्कुराकर मेरे आने का इंतज़ार कर रहा था, मगर अब मेरी सुस्त रवि से आने पर कदरे झुंझला गया। मगर चूंकि वो मेहमान खुसूसी था, इसलिए मजबूरन अपने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए खड़ा था। वो पाकिस्तान का मशहूर आर्टिस्ट शहरयार अलवी था, जो अपनी मर्दाना वजाहत, आला तालीम याफ्ता और काम में महारत की वजह से ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि कई ममालिक में मकबूल था। मैं धीरे धीरे चलते स्टेज पर पहुंची और लड़खड़ाती आवाज से सलाम किया। मेरी आंखें बार बार भीग रही थी। मेरा दिल कर रहा था कि मैं यहीं बैठ जाऊं और धाड़े मार मार कर रो दूं, मगर मैंने खुद पर काबू पाया। वो शख्स मुझे मुबारकबाद देते हुए मुझे सनद और मेडल से नवाज रहा था। वो सब थामते हुए मेरे हाथ बेतहाशा कांप रहे थे। वहां पर मौजूद लोगों के लिए ये कैफियत कोई अनजान नहीं थी। इस मकाम तक पहुंचने के बाद हर शख्स की ऐसी ही कैफियत होती है। वो जोश और जज्बात से भरे होते हैं, मगर मेरी बात अलग थी। मेरी कैफियत उन सब से जुदा थी और अपनी ये कैफियत मैं किसी से बयान नहीं कर सकती थी। मुझे इनामात से नवाजने के बाद मेरे सामने माइक करते हुए शहरयार अलवी ने मुझे बोलने का कहा, मगर मैं उन सबको नहीं बता सकती थी जो कुछ मैं झेल चुकी थी। माइक हाथ में लेते हुए मैंने हाल में बैठे नाजरीन की तरफ निगाह दौड़ाई तो 5वीं रो में बैठी उस अजीम शख्सियत पर मेरी नजर पड़ गई। मैं भीगी आंखों से बेसाख्ता मुस्कुराई और कहा, मैं इस मकाम तक सिर्फ एक शख्सियत की वजह से पहुंची हूं और मैं उनके दिल से शुक्रगुजार हूं। सिर्फ उन्हीं की वजह से मेरे लिए ये ख्वाब पूरा करना मुमकिन हो पाया है। इतना कहकर मैंने माइक दोबारा से शहरयार अलवी को थमाया और स्टेज से उतरकर उस बिल्डिंग के सुनसान एरिया की तरफ चली गई। मुझे रोना आ रहा था। मेरे सीने पर बोझ बढ़ता जा रहा था। मुझे लग रहा था कि अगर आज मैं ना रोई तो मेरा दिल फट जाएगा। अपने ख्वाब पूरे करने पर मुझे खुश होना चाहिए था, मगर मेरा दिल शदीद तकलीफ और गम में भरता जा रहा था। मुझे खुशी नहीं हो रही थी। मेरे अंदर मौजूद खालीपन इतना गहरा हो चुका था कि अब मुझे कोई भी खुशी महसूस नहीं होती थी। इस मकाम तक पहुंचने के लिए मैंने बहुत तकलीफें उठाई, बहुत आंसू बहाए थे, बहुत सी जिल्लतों को गले लगाया था। अपने सारे रिश्ते खोकर यहां तक पहुंची थी। खुद को मार कर मैंने ये मकाम हासिल किया था। मैं हिचकियों से रो रही थी जब मुझे अपने कंधे पर दबाव महसूस हुआ। मैंने आंसुओं से तर अपना चेहरा उठाया तो
اپنے سامنے اسی مہربان عورت کو پایا جس نے مجھے مرنے نہیں دیا، میرے خواب ٹوٹنے نہیں دیے۔ ان کو سامنے پا کر میں ان کے گلے لگ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مسز فیصل نے بھی مجھے رونے دیا اور شاید وہ چاہتی تھیں کہ میرے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے، مگر یہ اتنا آسان نہیں تھا۔ میرے لیے سب سے بڑی تکلیف یہ تھی کہ میری اس خوشی کے موقع پر میرا اپنا کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ میں بے تحاشا اذیت محسوس کر رہی تھی۔ محاورہ سنا تھا، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، مگر مجھ سے بڑا بد نصیب اور کوئی نہیں ہوگا جس نے کچھ پانے کے لیے سب کچھ کھو دیا۔ آج اتنی بڑی کامیابی ملنے پر میرا دل خوش نہیں تھا، بلکہ خون کے آنسو رو رہا تھا۔ میری زندگی کے گزرے وہ تمام ماہ و سال میری آنکھوں میں فلم کی طرح چلنے لگے۔ مجھے وہ دن یاد آیا جب پہلی بار میں نے یہ شوق پالا تھا۔ میں اکلوتی بیٹی تھی۔ میری ماں بیوہ ہونے کے بعد نانی کے ساتھ رہتی تھی۔ میں نے اپنی زندگی میں اماں، خالہ اور نانی کے علاوہ کسی کو نہیں دیکھا تھا۔ بچپن میں ہی میرے والد کا انتقال ہو گیا اور اس کے خاندان والوں نے مجھے اور میری ماں کو اپنے پاس رکھنے سے انکار کر دیا تھا۔ تب اماں مجھے لے کر نانی کے پاس آ گئی۔ میری خالہ بہت دور کے گاؤں میں بیاہی ہوئی تھی اور شاذ و نادر ہی ہم سے ملنے آتی تھی، اور جب بھی آتی اکیلی ہوتی۔ ان کے شوہر یا بچے کبھی بھی ان کے ساتھ نہیں ہوتے تھے۔ ہمارے گاؤں کی نسبت خالہ کا سسرالی گاؤں ترقی یافتہ اور بڑا تھا۔ خالہ بتاتی تھیں کہ ان کے گاؤں میں بڑی بڑی مارکیٹیں ہیں۔ تب میری فرمائش پر خالہ اپنے گاؤں سے ہمارے لیے ٹی وی لائیں، چھوٹا سا رنگین ٹی وی۔ وہ ٹی وی پا کر میں بہت خوش تھی، اور جب بھی اپنی پڑھائی سے فارغ ہوتی ٹی وی چلا کر بیٹھ جاتے، جہاں ڈراموں کے ساتھ ساتھ دیگر پروگرام بھی نشر ہوتے تھے۔ اور تب ایک ایسا پروگرام میری نظر سے گزرا جس نے میرے دل کی دنیا کو ایک دم بدل ڈالا تھا۔ وہ پروگرام دیکھ کر میں کسی اور ہی دنیا میں پہنچ گئی تھی۔ وہ آرٹ کا پروگرام تھا جس میں کینوس پر ڈھیروں رنگوں سے خوبصورت خوبصورت مناظر بڑی مہارت سے تیار ہو رہے تھے۔ میں مبہوت سی وہ سب دیکھ رہی تھی۔ کینوس پر رنگ بکھیرنا مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اس وقت میں 12 سال کی تھی اور زندگی میں پہلی بار اتنی خوبصورت اور صاف پینٹنگز دیکھ رہی تھی۔ وہ پروگرام دیکھ کر میرا دل مچلنے لگ گیا۔ میرے دل میں بھی خواہش جاگنے لگی کہ میں بھی اسی طرح کاغذوں پر رنگ بکھیروں اور قدرت کے حسین مناظر کی تصویریں بنایا کروں۔ یہی بات میں نے اماں اور نانی سے کی تو دونوں دوپٹہ منہ پر رکھے کھلکھلا کر ہنستی۔ ان کے خیال میں خیالی پلاؤ پکا رہی تھی۔ بھلا یہ میرے بس میں کہاں تھا؟ یہ سارے شوق اور کام تو بس ٹی وی میں آنے والے لوگوں کے ہوا کرتے ہیں۔ مجھ جیسی گاؤں میں رہنے والی عام سی بچی ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ ان دونوں کے مذاق بنانے پر میں بہت دل برداشتہ ہوئی تھی۔ مجھے لگا وہ ٹھیک کہتی ہیں۔ میں ایک معمولی سی پسماندہ گاؤں کی ایک ایسی بچی تھی جو 2 وقت کی روٹی بامشکل ہی کھا پاتی۔ نانی اور اماں چنگیریں اور دریاں بنا کر گھر کا خرچ چلاتی۔ اس کے علاوہ ان کے پاس بس اتنا بچتا کہ اپنے گاؤں کے 8ویں تک کے اسکول میں مجھے تعلیم دلوا دیتی، اور وہ یہی کر رہی تھی۔ اور اب 8ویں تک پڑھنے والی اتنا اونچا خواب دیکھنے لگے تو ہنسی ہی آتی ہے۔ بھلا میں یہ شوق کہاں پورے کر سکتی تھی؟ میرا دل ٹوٹ گیا۔ میں اتنی غم زدہ ہوئی کہ مجھے بخار ہو گیا۔ کئی روز بیمار رہنے کے بعد جب میں اسکول پہنچی تو اسکول کی میڈم مسز فیصل نے مجھے اپنے پاس آفس میں بلایا۔ میں اس اسکول کی ذہین اور لائق بچی تھی، اور ایسے بچے اپنے اساتذہ کو بہت پیارے ہوتے ہیں۔ مسز فیصل نے بھی میری غیر حاضری کو محسوس کیا تھا۔ ان کے سوال کرنے پر میں نے ہکلاتے ہوئے اپنی بیماری اور اس کی وجہ بتائی۔
میری بات سن کر میڈم نے بہت حیرانگی سے کہا، تو اس میں اتنا اداس ہونے والی کیا بات ہے؟ تم یہ سب کر سکتی ہو. یہ کوئی ایسا کام نہیں کہ صرف ٹی وی میں آنے والے ہی کریں، اور اگر تم چاہو تو تم بھی اس مقام تک پہنچ سکتی ہو، بلکہ تم بھی ٹی وی میں آ سکتی ہو. اس ہنر کا گاؤں سے کوئی تعلق نہیں. ہنر تو کسی بھی ہاتھ میں ہو سکتا ہے. بلکہ میں تو تمہارے اس شوق کی داد دوں گی. تمہاری اماں اور نانی سادہ مزاج خواتین ہیں، وہ ان باتوں کو نہیں سمجھتے، مگر میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ اگر تم مستقل مزاج رہو اور اپنے اس شوق پر قائم رہو تو بہت جلد ٹی وی میں بیٹھے لوگوں کی طرح کینوس پر رنگ کمال مہارت سے بکھیرنے لگو گی. میڈم کی بات نے مجھے حیرت زدہ کر دیا تھا. مجھے تو لگا تھا وہ بھی میرا مذاق بنائیں گی اور مجھے کہیں گی کہ تم گاؤں کی ایک معمولی سی لڑکی فضول کے شوق پال رہی ہو. مگر ایسا نہیں ہوا تھا. انہوں نے تو میری ہمت بندھائی تھی، مجھے حوصلہ دیا تھا اور اپنے شوق پر ڈٹے رہنے کا کہا تھا. صرف اتنا ہی نہیں، میڈم نے مجھ سے وعدہ لیا کہ اس بار جب وہ شہر جائیں گی تو میرے لیے ڈھیر سارے رنگ اور ایسی کاپیاں خرید کر لائیں گے جس پر نقش و نگار بنے ہوتے ہیں. میں ان نقش و نگار کی مدد سے بہترین پینٹنگ کر سکتی تھی. میڈم کی باتوں نے میرے اندر جوش بھر دیا تھا. میڈم نے ہی مجھے سمجھایا تھا کہ میں اس بات کا کسی سے تب تک ذکر نہ کروں جب تک میرے ہاتھ میں مہارت نہیں آ جاتی. میری مہارت کو دیکھ کر خود ہی میرے گھر والے اور گاؤں کے باقی لوگ بھی میری قابلیت کو ماننے لگیں گے اور مجھ پر فخر کریں گے. مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ میں اپنی پڑھائی پر بھی پوری توجہ رکھوں، کیونکہ اس کام کے ساتھ ساتھ میرا تعلیم یافتہ ہونا بھی نہایت ضروری ہے. میڈم کی باتوں نے میرے اندر نئی روح پھونک دی تھی. میں نے عزم کر لیا کہ میں وہ سب کروں گی جو مجھے میڈم نے کہا تھا. میں اپنے خواب کو ضرور پورا کروں گی. میڈم نے اپنا وعدہ پورا کیا اور جب وہ شہر گئیں تو واپسی پر میرے لیے بہت سا سامان لائی تھی. پہلے میں پڑھائی کرنے کے ساتھ ساتھ کھیل کود اور ٹی وی ڈرامے دیکھ کر وقت گزارتی تھی، مگر اب میں پڑھنے کے بعد رنگ اور خاکوں والی کاپیاں لے کر بیٹھ جاتی. میں اپنے گھر کی اکلوتی بچی تھی، اس لیے کبھی بھی اماں اور نانی مجھے گھر کے کاموں میں لگانے کی کوشش نہیں کی. یہی وجہ تھی کہ میرے اپنے پاس کام کو پورا کرنے کے لیے بہت سا ٹائم تھا. میں بہت احتیاط کے ساتھ اس کاپی پر بنے خاکوں کو مکمل کرتی اور ان میں رنگ بھرتی تھی. یہ کرتے ہوئے میں کسی اور ہی دنیا میں پہنچ جاتی تھی. خود کو ان لوگوں کے درمیان بیٹھا ہوا محسوس کرتی جنہیں میں نے ٹی وی میں دیکھا تھا. وقت گزرتا گیا. میری بنی ہوئی پینٹنگز میں صفائی اور مہارت آ گئی تھی. میں نے میڈم کی ہدایت پر عمل کیا تھا اور ابھی تک کسی کو بھی اپنے اس شوق کے بارے میں نہیں بتایا تھا. اماں اور نانی سے بھی میں نے دوبارہ اس بات کا ذکر نہیں کیا. میں اب انہیں کچھ بن کر دکھانا چاہتی تھی. میں 16 سال کی ہو چکی تھی اور اس وقت میں آگے پڑھنے کے لیے میڈم کے گھر جاتی تھی. وہ مجھے میٹرک کی تیاری کروا رہی تھی. اماں اور نانی سے بھی انہوں نے بات کر لی تھی کہ یہ گھر میں میرے پاس پڑھتی رہے گی اور جب پرچے دینے کا وقت آئے گا تو میں اس کو اپنے خرچے پر ہی دوسرے گاؤں کے اسکول لے جا کر پرچے دلوا دوں گی. اماں اور نانی کو اعتراض نہیں ہوا تھا. انہوں نے باخوشی میڈم کو اجازت دے دی تھی. اسی طرح میرا تعلیمی سلسلہ نہیں رکا. میڈم کے گھر میں میں نے اپنی پینٹنگز میں بھی مزید مہارت حاصل کر لی تھی. میٹرک کر لینے تک اتنی قابل ہو چکی تھی کہ میری بنی ہوئی تصویریں میڈم نے بیچنے کے لیے شہر میں بھیجوانا شروع کر دی اور تب شہر کے ایک فائن آرٹ کالج میں میری پینٹنگز کو سراہا گیا. مجھے انعام سے نوازا اور اپنے کالج میں مفت پڑھنے کی پیشکش بھی کی. یہ خبر سن کر جہاں میں خوشی سے پاگل ہو رہی تھی، میری ماں اور نانی حیرت سے منہ کھولے ہکا بکا بیٹھی تھی. انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں نے اپنا شوق جاری رکھا تھا. وہ تو سمجھی تھی کہ میں سب بھول گئی تھی. پہلی بار اماں اور نانی کے چہرے پر خوف کے سائے لہرانے لگے. میری قابلیت نے انہیں
اندیشوں میں مبتلا کر دیا تھا۔ میں اپنی خوشی میں اتنی مگن تھی کہ ان کے چہروں پر بڑھتے تفکرات کے سائے دیکھ ہی نہیں سکے۔ اور پھر انہی دنوں میری خالہ کا آنا ہوا۔ انہوں نے میرا رشتہ اپنے بیٹے کے لیے مانگا تھا۔ خالہ کا رشتہ مانگنے کی دیر تھی، اماں اور نانی نے فوراً ہاں کر دی، جبکہ میرا صدمے سے برا حال تھا۔ میں کالج میں پڑھنے کے لیے جانا چاہتی تھی، مگر اماں اور نانی نے میری بات نہیں سنی۔ اماں نے یہ کہہ کر مجھے بہلایا، کالج کی فیس سب کچھ نہیں ہوتی، اس کے علاوہ بھی بہت سے خرچے ہوتے ہیں جو ہم پورے نہیں کر سکتے۔ میری مانو تو شادی کر لو، خالہ کا شوہر بہت امیر ہے اور وہ کہہ رہی ہیں کہ تمہیں آگے بھی پڑھائیں گی اور تمہارا یہ تصویروں والا شوق بھی پورا کریں گی۔ اگر تم چاہتی ہو کہ تم اپنا کام جاری رکھو تو شادی کے لیے مان جاؤ، اسی میں تمہاری بہتری ہے۔ میں سادہ دل لڑکی تھی، اماں کی بات میرے دل کو لگی، وہ سچ کہہ رہی تھی۔ اب مجھے اتنی سمجھ آ چکی تھی کہ اس کام میں بہت خرچہ ہونے والا تھا، جو میری ماں اور نانی بالکل بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے ڈھیروں پیسہ چاہیے تھا اور میری خالہ بہت امیر تھی، ہمارے گھر کا آدھا خرچہ وہی اٹھا رہی تھی۔ اس شادی میں واقعی میرا فائدہ ہونے والا تھا، اور تب میں نے شادی کے لیے ہاں کر دی۔ میری شادی کا سن کر میڈم بہت حیران ہوئی، انہیں تو لگا تھا میں اپنے خواب پورے کروں گی، اور میں شادی کی تیاریاں کر رہی تھی۔ تب میں نے اماں اور نانی کی سوچ میڈم کو بتائی تو کچھ سوچتے ہوئے میڈم خاموش ہو گئی اور پھر کہنے لگیں، اللہ کرے جیسا تم سب نے سوچا ہے بالکل ویسا ہی ہو، پھر بھی اگر کوئی مسئلہ ہو تو تم مجھ سے رابطہ ضرور کرنا۔ یہ کہتے ہوئے میڈم نے مجھے ایک کاغذ پر اپنا نمبر لکھ دیا۔ میں نے وہ کاغذ بہت احتیاط سے سنبھال لیا اور بیاہ کر اپنی خالہ کے گھر دوسرے گاؤں آ گئی۔ میں نے پہلی بار خالہ کے بچوں کو اپنی شادی پر دیکھا تھا۔ خالہ کے 2 بچے تھے، ایک بیٹا جو کہ میرا شوہر تھا اور ایک بیٹی جو تقریباً میری ہم عمر تھے۔ خالہ کا بیٹا راشد، میرا شوہر معمولی سی صورت مگر مضبوط قد کاٹ کا مرد تھا، اپنے باپ کی طرح زمیندار تھا، ان کو روپے پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی۔ شادی کو لے کر نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے بہت سے خواب سجا لیے تھے، مگر راشد ان پر پورا نہیں اترا تھا۔ وہ عجیب دھوپ چھاؤں جیسا مرد تھا، دن میں نہایت کرخت اور اپنے کام سے کام رکھنے والا، مگر رات میں محبت نچھاور کرنے والا شوہر بن جاتا۔ شروع میں تو اس کی فطرت میں سمجھ نہیں پائی، مگر جلد مجھے سمجھ آ گئی وہ جاہل آدمی تھا، عورت کو اپنے پیر کی جوتی سمجھتا تھا۔ اس کے خیال میں بیوی صرف مرد کا دل بہلانے کا نام ہے، اور وہ یہی کر رہا تھا۔ دن میں اسے میری پرواہ نہیں ہوتی تھی، مگر رات ہوتے ہی اسے میری ضرورت ہونے لگتی۔ شادی کا کچھ وقت میں نے تو صبر سے گزارا، مگر جب خالہ نے میری پڑھائی کو لے کر کوئی بات نہیں کی تو ایک دن ہمت کر کے میں نے خالہ سے کہہ دیا، خالہ میں اپنی تعلیم شروع کرنا چاہتی ہوں، پہلے ہی بہت وقت ضائع ہو گیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو میرے دیر کرنے پر کالج والے مجھے قبول ہی نہ کریں۔ میری بات پر خالہ پہلے تو چونک گئیں، مگر پھر بیزاری سے بولیں، ہاں بھائی، تمہاری ماں نے اس بات کا ذکر تو ضرور کیا تھا، مگر میں کچھ کہہ نہیں سکتی، تم راشد سے پوچھ لو، اگر وہ تمہیں اجازت دیتا ہے تو ٹھیک، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ خالہ کی بات پر میرے دل میں انجانے سے خوف پلنے لگے۔ مجھے تو کوئی اور ہی کہانی سنائی گئی تھی، مگر خالہ کے مزاج الگ تھے۔ بہرحال میں نے راشد سے بات کی، راشد یہ سنتے ہی ہتھے سے اکھڑ گیا اور مجھ پر چیخنے چلانے لگا، تمہارا کیا خیال ہے، اب تم مہارانی بن کر کالج جایا کرو گی اور میں تمہارے فضول کے خرچے اٹھاؤں گا؟ ایسا سوچنا بھی مت، اپنے ان فضول خوابوں سے باہر آؤ اور شوہر کی خدمت کرنا سیکھو، یہی ضروری کام ہے۔ راشد کی بات سن کر میرا دل ایک دم سے ٹوٹا تھا۔
मैं अपने ख्वाबों को अधूरा नहीं छोड़ सकती थी। उन ख्वाबों को पूरा करने के लिए तो मैंने शादी जैसा अजाब गले में डाला था। मैंने अम्मा और नानी को शिकवा करना चाहा तो मुझ पर यह तकलीफ थे इंकशाफ हुआ। इस साजिश में वो दोनों भी शामिल थी। उन सब ने मुझे बेवकूफ बनाया था और सिर्फ शादी करने के लिए मुझे सब्ज बाग दिखाया। मैंने उन सब से खूब लड़ाई की तो वो कहने लगी, हमारे खानदान में ऐसे फजूल शौक कभी किसी ने नहीं पाले और ना ही इन कामों की इजाजत मिली है। बस तुम्हारा ये दिमाग खराब हो गया था तो तुम्हारी अक्ल ठिकाने पर लाने के लिए ये जरूरी था। अब ये बात कान खोल कर सुन लो, राशिद को खुश रखना ही तुम्हारे लिए जरूरी है। तुम्हारी तो किस्मत अच्छी है कि तुम्हारी खाला ने अपने काबिल और अमीर बेटे के लिए तुम्हें चुना है। अब अपना घर न तोड़ देना। इस घर से तुम्हारी मैयत ही बाहर निकलनी चाहिए। अम्मा की बात पर मैंने जख्मी नजरों से अम्मा को देखा था। मैं जानती थी या मेरा अल्लाह कि मैं शादी के हवाले से कितनी खुश नसीब थी। राशिद ने मुझे कभी इज्जत नहीं दी थी। वो मुझे एक औरत से भी ज्यादा गिरी हुई चीज समझता था। रात में अपनी हवस पूरी करता और दिन में जानवरों की तरह काम लेता और अक्सर मारता भी था। और अम्मा कह रही थीं कि मैं खुश नसीब हूं। मैंने हिम्मत नहीं हारी और अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए दूसरा तरीका अपनाया। मैंने राशिद को अपनी अदाओं में उलझाना शुरू कर दिया। मैं उसकी कमजोरी जानती थी। रात के अंधेरे में तो उस पर दीवानगी तारी होती थी और अपनी तलब पूरी करने के लिए वो मेरे कदमों में झुकने को भी तैयार होता। पहले तो मैं खामोशी से राशिद को उसका हक देती थी, मगर अब अदाएं दिखाकर राशिद से अपनी बातें मनवाने की कोशिश करती। मेरी ये कोशिश कामयाब हो गई। राशिद मेरी सुनने लगा। मेरे करीब आने की खातिर उसने मुझे रंगों से खेलने की इजाजत दी थी, सिर्फ इस शर्त पर कि इस बारे में ना तो खाला को पता चले और ना घर के कामों में कोई कोताही हो। मेरे लिए ये सब झेलना बहुत मुश्किल था, मगर अपने शौक को पूरा करने की खातिर मैं दिन में चुपचाप खाला के कोसने सुनती, राशिद की गालियां सहती, रात में उसकी दरिंदगी को झेलती और बदले में कभी कभार पेंटिंग्स बनाने का मौका मिल जाता था। हालांकि अपना ख्वाब अधूरा रह जाने पर मैं बहुत रोई थी। मैंने क्या सोचा था और हकीकत इतनी भयानक निकली थी। मेरी सगी मां ने ही मेरा साथ नहीं दिया था। अब मैं बेबस थी। मशरकी लड़कियों की तरह अपना घर बचाने की पूरी कोशिश कर रही थी, मगर राशिद की जहालत बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल था। उसने मुझे इजाजत तो दे दी, मगर मेरा हौसला नहीं बढ़ाया, बल्कि मुझे गुर्बत के ताने देकर मेरे शौक का मजाक उड़ाने लगा। तब मैंने पेंटिंग्स करना छोड़ दी, मगर खाला को मालूम हो गया कि राशिद की इजाजत से मैं तस्वीरें बनाती हूँ। ये सब मेरी खाला से बर्दाश्त नहीं हुआ, तो उन्होंने राशिद को मेरे खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। खाला के भड़काने पर राशिद जानवर बन गया और मुझ पर जुल्म के पहाड़ तोड़े, मगर घर से नहीं निकाला, जबकि खाला चाहती थीं कि राशिद मुझे छोड़ दे। किसी ने उनको भड़का दिया, तुम्हारी बहू को बाहर की हवा लग गई है, इसके जो लक्षण हैं एक रोज तुम सबको बदनाम कर देगी। इसलिए खाला ने दूसरा हरबा आजमाया। मैडम का बेटा जुनेद, जो कि मेरा मुंह बोला भाई था, एक रोज उसे बुलवाया और मेरी बनी हुई पेंटिंग्स उसे दिखाने लगे। जुनेद को अपने घर देखकर मैं बहुत खुश हुई और उसे मैडम की खैरियत दरियाफ्त करने लगे। खाला ने उसे मेरे कमरे में बिठाया और खुद अपने मुलाजिम को भेजकर राशिद को आने का कहा। मैं उनकी चाल से बेखबर थी, इसलिए कुछ भी नहीं समझे और जुनेद से बातें करती रही। तभी राशिद आ गया। खाला ने शोर करके राशिद को कहा, और दो इजाजत अपनी बीवी को तस्वीरें बनाने की।
اب وہی تصویریں دکھانے کے لیے وہ غیر مرد اپنے کمرے میں بلا کر ہماری ناک کٹایا کرے گی اور تم بےغیرتی سے سارا تماشا دیکھنا۔ ہائے، میں مر کیوں نہیں گئی یہ سب دیکھنے سے پہلے۔ جاؤ، جا کر دیکھو تمہاری بیوی صبح سے اپنے کسی عاشق کو کمرے میں بلائے منہ کالا کر رہی ہے۔ راشد یہ سن کر آگ بگولا ہو گیا، اور جب کمرے میں پہنچا تو جنید کمرے میں ہی موجود تھا۔ راشد کا غصے سے برا حال ہو گیا، اور آؤ دیکھا نہ تاؤ، راشد نے مجھے اور جنید کو بہت مارا۔ میں اس صورتحال کے لیے تیار نہیں تھی۔ چیختے ہوئے راشد کو رکنے کا بول رہی تھی، مگر راشد نہیں رکا۔ اپنی ساری بھڑاس ہم دونوں پر نکال لینے کے بعد راشد نے مجھے طلاق دے دی اور گھر سے دھکے دے کر نکال دیا۔ میں چیختی چلاتی رہی اور راشد سے بہت منت کی کہ وہ ایک بار میری بات سن لے۔ جیسا وہ سمجھ رہا ہے ایسا کچھ نہیں ہے، مگر راشد نے میری ایک نہیں سنی اور مجھ پر گھر کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند کر دیے۔ میں تکلیف سے کھڑی رہ گئی۔ جس گھر کو بچانے کے لیے میں نے ہر اذیت سہی تھی، وہ گھر پھر بھی نہیں بچا، اور ملزم بھی میں بنی۔ میری طلاق پر اماں اور نانی نے بھی مجھے گالیاں دی اور مجبور کیا کہ میں راشد کے پاس واپس چلی جاؤں، کیونکہ اب خالہ اور راشد پچھتا رہے تھے، مگر میں ان کی فرمائش پر ٹوٹ کر بکھری۔ وہ گھر بھی چھوڑا اور سیدھی مسز فیصل کے پاس پہنچی۔ میں مرنا چاہتی تھی، مگر انہوں نے مجھے حوصلہ دیا، جینے کی امید دلائی، صحیح معنوں میں میری ماں بن کر میرے زخموں پر مرہم رکھا، اور پھر سے فائن آرٹ شروع کر لیا۔ ہر قدم پر میری حوصلہ افزائی کی، میری تعلیم مکمل کرائی۔ اپنی قابلیت کے بل بوتے پر بہت جلد میں ایک بہترین آرٹسٹ بن گئی، اور آج مجھے انعامات سے نوازا جا رہا تھا۔ میں نے اماں اور نانی سے دوبارہ رابطہ نہیں کیا، البتہ اپنی کمائی سے ایک خطیر رقم ان کو بھیجنے لگے کہ بہرحال وہ میری ماں تھی، وہ ماں جس نے کبھی میرا درد جاننے کی کوشش نہیں کی۔ طلاق کے بعد ایک بار بھی مجھ سے نہیں پوچھا کہ میں نے کتنی اذیتیں جھیلی، اس گھر کو بچانے کے لیے کتنی بار اپنے اندر کی عورت کو مارا تھا، اپنے سارے خواب آنکھوں سے نوچ ڈالے تھے، راشد کی درندگی برداشت کی تھی، کتنی بار مار کھائی، جسے لگنے والے زخم مجھے روح پر محسوس ہوتے تھے۔ پھر بھی وہ گھر ٹوٹ گیا، کیونکہ راشد کم ظرف تھا، مگر اپنی سگی ماں کی نظر میں ہی قصوروار تھی۔ میرا ہر رشتے سے دل اٹھ گیا تھا، میں کمانے کی مشین بن گئی، مگر میڈم میرے سنبھلنے کا انتظار کر رہی تھی۔ ان کو یقین تھا ایک روز میرے زخم بھر جائیں گے اور میں ان کی بات مان کر دوبارہ سے شادی کر لوں گی۔ دوستو، یہ تھی ایک آرٹسٹ کی کہانی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ نے اس کہانی سے ضرور کچھ سیکھا ہوگا۔ اپنی رائے کامنٹس میں ضرور دیا کریں۔ آپ سب کے پیار اور سپورٹ کا بے حد شکریہ۔ آج کا اسپیشل تھینکس مسٹر حمزہ خالد کا، جن کا تعلق دبئی سے ہے، مس ربیہ کا جو کہ کراچی سے بلانگ کرتی ہیں، مسٹر طلحہ کا جو کہ آسٹریلیا سے بلانگ کرتے ہیں، اور مسٹر عبداللہ کا جو کہ بنگلہ دیش سے بلانگ کرتے ہیں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور کہانیوں کو اپنے پیاروں تک لازمی شیئر کیا کریں، کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ کون اپنی زندگی میں کیسے جنگ لڑ رہا ہے، اور شاید کسی کہانی کو سن کر ان کو کوئی حوصلہ مل جائے۔ مجھے اپنی ڈھیر ساری دعاؤں میں یاد رکھیں۔ علیزہ کمل کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں جلد ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔